ये छोटे सर वाले मासूम इंसान हमारी तवज्जो और मोहब्बत के मुंतजिर हैं। इनके सर एक बीमारी के बाइस छोटे रह जाते हैं। ये छोटे सर वाले इंसान सदियों से दुनिया में जी रहे हैं और दुनिया के हर मुल्क में दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं इनको चूहे नहीं कहा जाता। और ये एक मुनज़्ज़म ग्रोह है जो मुख्तलिफ देहातों में, जहां पर मैंने खुद भी इस बारे में रिसर्च की है और मैंने इनसे पूछा भी है, तो इनका ये कहना है कि देहातों से जाते हैं, वहां पर लोगों को डराते हैं कि ये वली की औलाद है, ये हमें दे दे, हम इसकी खिदमत करेंगे। ये लोगों से लेते तो उस बच्चे की खिदमत के नाम पर है, लेकिन आगे मुझे नहीं पता कि उन वालिदैन को शायद इस बात का इल्म भी है कि नहीं है कि उन बच्चों के साथ ये क्या करते हैं कि उनको मारते भी हैं, तशद्दुद करते हैं, बाद को नशावर अद्वियात देते हैं और उनसे ये भीख मंगवाते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं छोटे सर वाले ही, तो उनके पैदा होने से पहले जो मसाइल होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा अहम जो है, जिसमें शादौले के चूहे जिन्हें हम कहते हैं, वो है वालिदैन में कुछ डिफेक्ट्स होना। और ये तकरीबन 10,000 में एक बंदे में या एक फैमिली में या एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसमें ये डिफेक्ट होता है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। जिंदगी की भीड़ में कभी कभी हमारा सामना ऐसे छोटे सर वाले इंसानों से होता है जो किसी और ही दुनिया में मगन दिखाई देते हैं। हमारे गली कूचों में उनके बारे में बड़े अजीबो गरीब और पुरस्रार तस्वुरात पाए जाते हैं। किसी के नजदीक किसी बीमारी के नतीजे में इनके सर छोटे रह गए हैं, तो किसी के ख्याल में इनके सरों पर लोहे के कंटोप चढ़ाए जाते हैं। कोई कहता है ये अल्लाह के वली हैं, तो कोई इन्हें एक सूफी बुजुर्ग शाह दूल्हे के नाम के साथ मंसूब करके शाह दूल्हे के चूहे कहता है। क्या किसी इंसान को चूहे का नाम देना इंसानियत की तजलील नहीं? आखिर इन छोटे सर वालों की हकीकत क्या है? इन सवालात की खोज हमारे कदमों को 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के शहर गुजरात ले गई, जहां बाबा शाह दूल्हे दरियाई के मजार पर अनदेखी, अनसुनी और अनसमझी हकीकतें हमारी मुंतजिर थीं। ये बाबा दूल्हे शाह दरियाई का मजार है। इनका नाम सैयद कबीरुद्दीन है। इन्हें दरियाई इसलिए कहा जाता है कि किसी जमाने में दरियाए चनाब यहां से गुजरता था और बाबा दूल्हे शाह का हुजरा इसी दरिया के किनारे पर आबाद था, लेकिन जमीनी और मौसमी तगय्युरात की बदौलत दरियाए चनाब यहां से कोसों दूर चला गया। शाह दूल्हा के मजार के बारे में बेशुमार पुरस्रार वाकयात और तवाहुमात वाबस्ता हैं। सुना जाता है कि जब छोटे सर वाले इंसानों का वक्त करीब आने लगता है तो इन्हें यहां एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और बाद में जब उस कमरे का दरवाजा खोला जाता है तो वहां कुछ नहीं होता। इसी तरह इस मजार के बारे में यहां तक भी सुना गया है कि यहां किसी कमरे में बच्चों के सरों पर लोहे के कंटोप चढ़ाकर रखा जाता है, लेकिन जब हमारे कदम मजार की दहलीज तक पहुंचे तो रिवायात, हकीकत और एतकादात की एक अनोखी दुनिया नादिया के रूप में हमारा इस्तकबाल कर रही थी। नादिया इस मजार की दहलीज पर पिछले 25 बरस से पड़ी हुई है। यहां कोई इसे शाह दूल्हे का चूहा नहीं कहता।
बल्कि नादिया को दरवेश कहा जाता है। ये मजार और इससे मुल्हिका दरो दीवार नादिया की कुल कायनात है। गालिबन 1985 की एक सुबह नादिया और उसके भाई को कोई इस मजार पर छोड़कर चला गया था। इनके लिबास से मालूम होता था कि ये किसी खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं। वो कौन सा जज्बा या मजबूरी थी जिससे मजबूर होकर वालिदैन ने अपने जिगर गोशों को जमाने की हवाओं के सुपुर्द कर दिया। कुछ अरसे बाद नादिया का भाई बीमार होकर इस फरेबगाह जमाने से हिजरत कर गया, लेकिन नादिया आज भी इस जिंदगी के खेल में अपने होने का किरदार अदा कर रही है। हमारी नजरें कभी नादिया की हरकत उस सकनात का ताक़ुब करने लगती और कभी उस नीले रंग के दरवाजे पर पड़े कुफल पर जा ठहरती, जिसके बारे में कई अजीबो गरीब रिवायात सुनते आए हैं। लेकिन जब ये नीले रंग का दरवाजा खुला तो कमरे में गहरा सन्नाटा गूंज रहा था। ये जवाब था उन तवाहुमात का जो बरसों से हमारे गली कूचों और दिमागों में कम इल्मी के बाइस गूंज रहे थे। शाहदौला दरबार पे जो है कि लोगों का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे लोगों को जो है बच्चों को जो है वो कंट्रोल पहनाया जाता है या उनके सर पे जो है खौल पहना के उनके सर छोटे किए जाते हैं, जबकि ये चीज़ कोई ऐसी नहीं है, ये झूठ पे मबनी है, क्योंकि इंसानियत से घिरी हुई हरकत है। अगर कहीं ऐसा कोई वाकया हो रहा है तो आप लोग हमें बताइए, पूरे पाकिस्तान में क्या दुनिया में हमें बताएं, हम उनके खिलाफ इक़दाम कत्ल के पर्चा जो है दर्ज करवाएंगे। शाहदुले के मजार पर एक और हैरत का सामना उस वक्त हुआ जब यहां नादिया के अलावा छोटे सर का कोई इंसान नजर नहीं आया और सुनी सुनाई बेशुमार बातें झूठ का पलिंदा साबित हुईं। लेकिन यहां अकायद का तिलसम लोगों को दूर दूर से खींच कर ले आता है। शिफा की तलाश में अक्सर माँ बाप अपनी माजूर औलाद को मजार पर लाते हैं। यहाँ बरसों से एक रस्म चल रही है। यहाँ बच्चे को जालियां पकड़ाई जाती हैं और घर से लाया हुआ तेल बच्चे के जिस्म से मस किया जाता है। यहाँ आने वालों का अकीदा है कि ऐसा करने से बच्चे की बीमारी दूर हो जाती है। मजार पर दिन भर ज़ायरीन अपनी अपनी तमन्नाएं, मजबूरियां और महरूमियां लाते हैं। दुआओं के गौल आसमान पर बुलंद होते हैं और मोर की दिल फरेब आवाज मजार के अहाते में गूंजती रहती है। अहाते के बाहर चाचा गुलामू रोजाना ज़ायरीन को लंगर तकसीम करता है। कोई इस लंगर से पेट की आग बुझाता है तो कोई अकीदत के मारे चावल का एक दाना भी जमीन पर गिरने नहीं देता। देग खाली होती जाती है, ज़ायरीन के पेट भरते जाते हैं, लेकिन नादिया खाना खुद नहीं खा सकती। कभी उसको चाचा गुलामू अपने हाथ से खाना खिलाता है तो कभी ये फरीजा चप्पलों की हिफाजत करने वाला रहीम अदा करता है। आज जब रहीम ने खाना खिलाकर नादिया की भूख मिटाई तो नादिया ने उसके सर पर हाथ रखा और उसका हाथ पकड़कर ऐसे इशारे करने लगी जैसे खुशी का इजहार कर रही हो, जैसे ये नादिया का दुआ करने का अंदाज हो।
نادیہ عام طور پر چندے کی پیٹی کے پاس بیٹھی دکھائی دیتی ہے. ایسے میں یہ خیال بھی ہمارے دماغوں پر دستک دینے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نادیہ کو دکھا کر چندے کی پیٹی بھری جا رہی ہو. لیکن جب کوئی نادیہ کو پیسے دیتا ہے تو یہ پیسے پھینک دیتی ہے. شاید اس بیچاری دنیا جنگ کا اکھاڑا بنی ہوئی ہے. نادیہ مزار پر آنے والے زائرین سے شاید بخوبی واقف ہے. جب اسے نئی دنیا کے لوگ نظر آتے ہیں تو وہ کسی الجھن کا شکار ہو کر نہ سمجھ میں آنے والی حرکتیں کرنے لگتی ہے. لیکن اب وہ ہم سے مانوس ہو گئی ہے. شاید اسی لیے وہ ہمیں دیکھ کر نئے نئے پوز بنا رہی ہے. اس مزار کی ایک اور قابل دید شخصیت طفیل محمد ہے، جو اکثر حمد، نعت اور منقبت کے اشعار سے سارے ماحول کو وجد میں لے آتا ہے. اور نادیہ ہارمونیم سے نکلتے سروں کی چھاؤں میں غور سے سنتی جاتی ہے، جیسے وہ سب سمجھ رہی ہو. بچھیا دی جو موہ درشن کی، بچھیا دی جو کہیں بیت نہ جائے. نادیہ کی عمر شاید 30 برس سے زیادہ ہے، لیکن وہ کسی 10-12 سالہ بچے کی طرح معصوم بھی ہے اور حساس بھی. آج نہ جانے اسے کس بات پر رونا آ گیا ہے. شاید کسی نے کچھ کہہ دیا ہو، شاید کچھ برا لگ گیا ہو، یا شاید عالم غیب سے اترتی خیالات کی لہروں میں اس پر کسی تکلیف دہ حقیقت کا کوئی راز افشا ہو گیا ہو. جب اس بے نام اداسی کا سبب نادیہ کو سمجھ نہیں آتا تو بابا بشیر کا ہاتھ پکڑ کر وہ مزار کے اندر چلی جاتی ہے اور بابا شاہ دولے کی قبر کی جالیوں کو پکڑ کر اسے سکون آ جاتا ہے. نادیہ بول نہیں سکتی، لیکن یہاں سب نادیہ کے اشاروں کو سمجھتے ہیں. وہ جب اپنے حلق سے کچھ مخصوص لا یعنی آوازیں نکالتی ہے تو مزار کے باسی سمجھ جاتے ہیں کہ نادیہ کو تازہ پانی کی حاجت ہے. شاہ دولے کے مزار پر چند دن گزارنے پر یہ راز بھی ہم پر کھلا کہ نادیہ کو غصہ بھی آتا ہے. غصے کی حالت میں نادیہ کبھی کسی طرف کو نکل پڑتی ہے اور کبھی کسی طرف کو، کبھی زندہ کرداروں کی طرف اشارے کرتی ہے اور کبھی ماضی کے مقبروں کی طرف. اگر نادیہ کے لیے مزار کے علاوہ کوئی اور جائے پناہ ہے تو وہ ہے سید اعجاز حسین شاہ کا گھر.
اس گھر سے اس کی محبت شاید بہت قدیم ہے. اس گھر سے اسے کھانے کے علاوہ بہت کچھ ملتا ہے. وہ دن میں کئی بار اس گھر کے دروازے پر حاضری دیتی ہے. آج بھی استری شدہ کپڑے اس گھر میں جانے لگے تو نادیہ نے یہ کپڑے تھام لیے. یہ اس کی اس گھر سے گہرے تعلق کی علامت ہے. صبح کا اجالا پھیلتے ہی مزار کی ٹھہری ہوئی سانسیں پھر سے رواں ہو جاتی ہے. آج صبح صبح نادیہ کسی سے اخبار اچک کر پڑھنے کی ایکٹنگ کر رہی ہے اور خوب ہنس رہی ہے جیسے خبروں کا مذاق اڑا رہی ہو. شاہ دولے کے مزار کے بارے میں یہ بھی سنا جاتا ہے کہ جن والدین کی جھولیاں اولاد کی نعمت سے خالی ہوتی ہیں وہ اس مزار پر آ کر بابا جی سے ان کی نشانی مانگتے ہیں، اور جب ان کی مراد پوری ہوتی ہے تو ان کے ہاں جو پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا سر چھوٹا ہوتا ہے. یہ بابا جی کی نشانی ہے. جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ بابا جی کے مزار پہ آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ بابا جی ہمیں اپنی نشانی دے دیں. تو وہ یہ ہے کہ بابا جی کی نشانی یہ ہے کہ سر چھوٹا ہوتا ہے بچے کا، اور پیٹ میں ہی انشاءاللہ تعالی جو بھی خالی جھولی لے کر آتا ہے بابا جی شاہ دولت دریائی ان کی جھولی بھر کر بھیجتے ہیں. سنا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو مزار پر حاضری یا سلام کے لیے نہیں لاتے تو ان کے باقی بچے بھی چھوٹے سر والے پیدا ہوتے ہیں. کیا واقعی ان باتوں میں کوئی صداقت ہے یا محض کم علمی نے کچھ بے سروپا روایات اس مزار سے وابستہ کی ہوئی ہیں؟ یہاں پہ جو علاقہ ہے، محلے جو ہے سارا، اس کو گڑی کہا جاتا ہے. اس تمام گڑی میں سے جو ہے گجرات کے بلکہ آتے ہیں جو لوگ جو ہیں شادی شدہ یہاں پہ آ کے سلام کرتے ہیں، لے کے جاتے ہیں. آج تک ان کے گھر میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہوا کہ جس کا سر چھوٹا ہو اور وہ اس طرح ہو، اور یہ نہ ہی اولاد میں سے ایسا ہوا ہے کسی کے، جس کا یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ ہر جو بھی آتا ہے جوڑا اس کے جب پہلا بچہ ہوگا وہ سر چھوٹا ہوگا. یہ بالکل بہتان ہے. اس سوال کا تجسس ہمارے قدموں کو گجرات سے 1.5 گھنٹے کا سفر طے کروا کر گجرانوالا کے ایک گاؤں گڑی خدا بخش لے گیا، جہاں ان چھوٹے سر والے انسانوں کے بارے میں عقائد کا ایک الگ ہی دفتر کھلا ہوا تھا. شاکر علی کا گھر اس گڑھی میں خاص اہمیت کا حامل ہے. شاکر علی کی ایک بیٹی کلثوم بھی چھوٹے سر کی ہے، لیکن شاکر اس بات پر بہت خوش ہے اور وہ اسے بوجھ نہیں سمجھتا. وہ سمجھتا ہے کہ یہ بچی اس کے لیے اور سارے گاؤں کے لیے بہت مبارک ہے. کیا واقعی کلثوم کی دعائیں فوراً سے بیشتر قبول ہو جاتی ہیں، یا یہ محض انسان کے عقیدے کی نفسیاتی تسکین کا نام ہے؟ کدھر جانا ہے؟ کچھ چیز لینی ہے؟ دکان تو چلیے، چیز لے کے آئی دکان تو. ہاں چیز لینی ہے، چیزی لینی ہے.
میں سونے کا بڑا بھائی ہوں. جب میں کالج سے آتا ہوں تو وہ یہ میرے ساتھ جو گھر میں اس کے ساتھ کیا جاتا ہے یا جیسے بھی یہ بات کرتی ہے گھر میں, اسے جو کچھ کہا جاتا ہے, جب میں آتا ہوں تو اس کا بہت پیار مجھ سے, گلے لگ جاتی ہے اور مجھے بتاتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, سبھی کچھ بتا دیتی ہے مجھے. شاکر علی کے ہاں خالق کائنات نے 9 اولادیں عطا کی, جن میں سے 3 چھوٹے سر والے بچے تھے, لیکن 2 چھوٹے سر والے بچوں کا چھوٹی عمر ہی میں انتقال ہو گیا. کلثوم کے چھوٹے بھائی صابر کا سر بھی چھوٹا تھا. محلے کی عورتیں اس سے دعائیں کرواتی تھیں, لیکن صرف 4 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا. اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ جب وہ شہادت کی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھاتا تھا تو اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی تھی. بہت مہربانی جناب. جب کوئی آتا تھا دعا کرانے کے لیے تو بس ایسے اسی کی دونوں شہادت کی انگلیاں اوپر رہتی تھیں اور منہ بھی اللہ کی طرف اوپر ہی رہتا تھا. تو جو لوگ کوئی اپنے دل میں بات لے کے آتے تھے, کوئی عورت آئی ہے یا کوئی بڑا آیا چھوٹا جو بھی آیا, اس کی بات اللہ نے پوری کی. جب کلثوم کے والد شاعر علی سے پوچھا گیا کہ کیا ان کے بچوں کے سر اس لیے چھوٹے رہ گئے کہ انہوں نے دولے شاہ کے مزار پر اولاد کی منت مانگی تھی, تو ان کا جواب سنی سنائی داستانوں سے بہت مختلف تھا. 3 سال بعد مجھے اللہ نے اولاد عطا کی, جو کہ بچے کی شکل میں ایک چھوٹے سے سر والا بچہ مجھے اللہ نے عطا کیا. میں نے اس کا نام صابر حسین رکھا, اور لوگوں نے مجھے کہنا یہ شروع کر دیا کہ اس نے منت مانی ہے یا کوئی دعا کیا ہے یا اس نے کسی کو برا بھلا کیا ہے. نہ تو میں نے کوئی منت مانگی تھی اور نہ ہی میں نے کسی درویش یا ملنگ کو کوئی برا بھلا کہا تھا. میں اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں, ان کو برا بھلا کہنا ویسے ہی گناہ کی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاہ دولے دریائی کے مزار سے جو یہ روایات وابستہ تھیں کہ یہاں اولاد کی خاطر دعا مانگنے والوں کے ہاں چھوٹے سر کی اولاد پیدا ہوتی ہے, یہ محض توہمات پرستی ہے اور حقیقت سے اس کا دور تک کوئی واسطہ نہیں. اللہ سے دعا کرو. زندگی کی بھول بھلائیوں میں ان چھوٹے سر والے انسانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی نے ان کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی ان کی کوئی قبر ہوتی ہے. اور تو اور لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ان کے منہ سے چوہوں کی طرح آوازیں نکلنے لگتی ہیں. کیا واقعی ایسا ہے یا توہمات نے فرضی داستانیں تراشی ہوئی ہیں؟ شاہدولہ صاحب کے جو ہیں چوہے جو کہ درویش ہیں سرکار کے, ان کا جو ہے یہ چیز کہ عام لوگوں کو فہم ہے اور خیال ہے کہ جناب ایک کمرہ ہے ایسا کہ جس میں آ کے یہ سما جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ فوت ہو جاتے ہیں, وہ غائب ہو جاتے ہیں, جبکہ یہ بالکل کہاوت پہ ہے اور کوئی اس پہ جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. اگر یہ سب توہمات انسان کی کم علمی نے تراشے ہوئے ہیں تو پھر اللہ کی اس معصوم مخلوق کو شاہ دولے کے چوہے کیوں کہا جاتا ہے؟ میں ان لوگوں سے یہ کہوں گا کہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے, انسان کو اللہ عطا کرتا ہے, انسان کی شکل بناتا ہے اور یہ بناتا ہے صورت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کو تو حیوان کے ساتھ ملانا بہت زبردست گناہ ہے. یہ جو لوگ چوہے کہتے ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم صورت محمدی کو چوہا کہہ رہے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے اس چیز. کلثوم کو جب کوئی تکلیف گھیر لیتی ہے تو اس کے گھر والے سمجھ جاتے ہیں کہ اب اس کا بابا دولے شاہ دریائی کے دربار میں حاضری کا وقت ہے. لیکن دربار میں حاضری سے پہلے کلثوم کو اس گڑی کے اس واحد قبرستان میں لے جایا جاتا ہے جہاں اس کا چھوٹے سر والا بھائی صابر حسین دفن ہے, جس کے بارے میں سارے گاؤں میں یہ مشہور ہے
کہ وہ اللہ کا درویش تھا. کچی قبروں پر مشتمل چھوٹے سے قبرستان میں واحد پکی قبر 4 سالہ صابر حسین کی ہے. اس پختہ قبر کو دیکھ کر نہ جانے کیوں یہ احساس ہو رہا تھا جیسے آنے والے وقتوں میں یہ پختہ قبر ایک وسیع و عریض مزار بھی بن سکتی ہے. یہ میرے چھوٹے بیٹے کی ہے نصیر احمد کی، اور یہ جو ہے وہ بیٹی ہے میری اقرا بیبی، اور یہ جو ہے مزار جو ہے یہ سب سے بڑے کا ہے صابر حسین کا. یہ جو میں ٹھیک کر رہا ہوں یہ بہن کی ہے اقرا بیبی کی. ہر سال ہم اسے سجاتے ہیں اور یہاں پر بابا جی کا وغیرہ کرتے ہیں. پھر ابھی 2 ماہ کے بعد ہم پھر عرس کروائیں گے. یہاں دعا کے بعد یہ قافلہ شاہ دولے کے مزار کی جانب گامزن ہوتا ہے. مزار پر پہنچ کر کلثوم کی ملاقات نادیہ سے ضرور ہوتی ہے. شام لو باجی کو شام لو نادیہ شام لو نادیہ شام پیار کرو نالے پیار بھی کرو نال شام ہی لو. چلو جی ہاں جی بس بڑا لڑ گئی ہے پڑ لو نادیہ نے پڑ لو آ دے پڑ لو بڑا لڑ گئی ہے بڑا لڑ گئی ہے. ان دونوں کا یہ خاموش تعلق کئی برسوں سے جاری ہے. مزار پر کلثوم کو تبرک کھلایا اور نمک چٹایا جاتا ہے. جس کے متعلق یہاں کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ نمک معذوروں کو شفا یاب کرتا ہے. یہ بات ابھی تک بام ادراک پر نہیں پہنچی کہ ان چھوٹے سر والے معصوم انسانوں کو چوہے کیوں کہا جاتا ہے اور انہیں شاہ دولے بابا سے کیوں منسوب کیا جاتا ہے. آخر حقیقت کیا ہے؟ حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائی جو ہے آپ کا یہ تھا کہ جو مقبوط الحواس بچے ہوتے تھے یا ایسے جن کو افراد معاشرہ جو ہے وہ ٹھکرا دیتے تھے، آپ ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت اور پیار الفت کرتے تھے. ایسے بچے جو ہیں وہ ان کے پاس چھوڑ جاتے تھے، اس کے جو ہے آپ ان کی پرورش کرتے اور ایسے بچوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، جس کی وجہ سے عام لوگوں میں یہ جو ہے یہ کہاوت پائی گئی کہ شاہ دولہ کے ساتھ جو ہے ان کے وہاں پہ چوہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک صورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ انسانیت کا کوئی بھی شکل جو ہے اس کو آپ ان کو درویش کہہ لیجئے، چوہے نہ کہیں، کہ کسی غیر جو ہے وہ جانوروں وغیرہ سے منسوب نہ کریں. لیکن ایسے میں ایک اور زاویے نے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیا کہ ان چھوٹے سر والوں کے بارے میں جو غلط روایات وابستہ کی ہوئی ہیں ان میں ان منظم گروہوں کا بھی ہاتھ ہے جو ان معصوموں کو خدمت کے بہانے سے ان کے گھروں سے حاصل کرتے ہیں. سب سے زیادہ تو یہ جو بچوں سے بھیک منگوائی جاتی ہے وہ گجرات میں موجود ہے. باقی آپ نے دیکھو اگر لاہور، گجرانوالا، راول پنڈی اور اس طرح کے دوسرے شہروں میں، خاص طور پر جنرل بس اسٹینڈ میں جہاں پر وہ شاہ دولہ کے نام سے ان کو منسوب کر کے بچوں کو مسافروں سے بھیک مانگتے ہیں. اور یہ ایک منظم گروہ ہے جو مختلف دیہاتوں میں، جہاں پر میں نے خود بھی اس بارے میں ریسرچ کی ہے اور میں نے ان سے پوچھا بھی ہے.
تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دیہاتوں سے جاتے ہیں وہاں پر لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ یہ ولی کی اولاد ہے, یہ ہمیں دے دیں, ہم اس کی خدمت کریں گے. یہ لوگوں سے لیتے تو اس بچے کی خدمت کے نام پر ہے, لیکن آگے مجھے نہیں پتا کہ ان والدین کو شاید اس بات کا علم بھی ہے کہ نہیں ہے کہ ان بچوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو مارتے بھی ہیں, تشدد کرتے ہیں, بعض کو نشہ آور ادویات دیتے ہیں اور ان سے یہ بھیک منگواتے ہیں. تحقیق کے اس سفر میں کئی سوالات کے جوابات تو مل گئے, لیکن کئی الجھنیں ابھی تک سلجھ نہیں پائیں. کیا یہ چھوٹے سر والے انسان ہمیشہ سے ہی دنیا میں آتے رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی بیماری ہے؟ شاید اللہ کے جو چوہے ہمارے یہاں لوگ جنہیں کہتے ہیں, بیسیکلی یہ دماغ کا چھوٹا پن ہوتا ہے جو پیدائشی ہوتا ہے اور بعض اوقات پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے, جسے ہم انگلش میں مائکروسفیلی یا اپنی میڈیکل ٹرم میں مائکروسفیلی کہتے ہیں. مائکرو کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا, سفیلی کا مطلب ہوتا ہے سر. تو چھوٹے سر والے لوگ, ان کو ہم شاید اللہ کے چوہے آپ یہاں کہتے ہیں, ویسے اس کو مائکرو. یہ ساری دنیا میں ہوتے ہیں, یہ کو صرف پاکستان میں یا صرف گجرات میں نہیں ہوتے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ نقائص جو پیدائش سے پہلے بچے کے دماغ پر پڑتے ہیں اس سے ہوتا ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پیدا ہونے کے بعد دماغ چھوٹا ہونے کا باعث بنتی ہیں. تو جو بچے پیدا ہوتے ہی جن کے سر چھوٹے ہوتے ہیں ان کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں, اور کچھ پیدا ہونے کے بعد جو مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. جو بچے پیدا ہوتے ہیں چھوٹے سر والے ہی, تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اہم جو ہے, جس میں شاید اللہ کے چوہے جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ ہے والدین میں کچھ ڈیفیکٹس ہونا. اور یہ تقریباً 10,000 میں ایک بندے میں یا ایک فیملی میں یا ایک بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے جس میں یہ ڈیفیکٹ ہوتا ہے. یہ آل اوور دا ورلڈ ہے. اگر یہ کوئی بیماری ہے تو پھر یہ چھوٹے سر والے ایک جیسی شکل کے کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ چھوٹے سر والے جو بچے ہیں جو جنہیں شاید اللہ کا ہم چوہا کہتے ہیں, ان کے ایک جیسا نظر آنے کی مین وجہ یہی ہے کہ جب یہ اس سٹیج پر ہوتے ہیں جب ان کے یہ آرگن بن رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت جو ڈیفیکٹ ہوتا ہے وہ ان کو ایک جیسا ہی مولڈ کرتا ہے. مین تھوڑے سے سر چھوٹا ہو جائے گا, کان تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے, ناک چپٹا ہو جائے گا, تو اس وجہ سے, اور آنکھیں جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی اندر کی طرف رہ جائیں گی. کیا ان بچوں کا کوئی علاج بھی ہے, یا ان کے مقدر میں در در کی ٹھوکریں کھانا, بھیک مانگنا اور چوہے کہلانا ہی لکھا ہوا ہے؟ جس طرح کا اس میں ڈیفیکٹ ہے, مثلا اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے کہ برین کی وجہ سے اس کی سپیچ جو ہے وہ نارمل نہیں ہے, تو سپیچ تھراپسٹ ہوتے ہیں جو اس کو سکھاتے ہیں کہ کیسے بولنا ہے, یا ایٹ لیسٹ بولنے میں مدد کرتے ہیں, اور ان کے جو چھوٹے موٹے نقائص ہو جاتے ہیں بولنے میں ان کو بہتر کرتے ہیں. پھر اس کا فزیکل جو اس کے پرابلم ہے کہ اگر اس کے جو ہے نا کمزور ہے, چلنے میں اس کو دشواری ہے, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے نا جسم وہ زیادہ اکڑا رہے, بہت زیادہ ڈھیلا ہو, تو فزیو تھراپی جو ہے نا اس میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. اس کے بعد آکوپیشنل تھراپی ہوتی ہے, جیسے اسکولوں میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے, تو ان کو ایسے کام سکھائے جاتے ہیں جو کہ ان کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے فائدہ مند ہوں. جس معاشرے میں علم کی کمی ہو وہاں دل و دماغ پر توہمات کی پرچھائیاں ڈیرے جما لیتی ہیں. یہ چھوٹے سر والے معصوم انسان ہماری توجہ اور محبت کے منتظر ہیں. ان کے سر ایک بیماری کے باعث چھوٹے رہ جاتے ہیں. یہ چھوٹے سر والے انسان صدیوں سے دنیا میں جی رہے ہیں اور دنیا کے ہر ملک میں دکھائی دیتے ہیں, لیکن کہیں ان کو چوہے نہیں کہا جاتا. انسان خالق کائنات اللہ رب العزت کی بہترین تخلیق ہے, جس کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی ہے. اس حسین ترین مخلوق کو کسی جانور سے منسوب کرنا صاحب علم و ادراک اقوام کا شیوا نہیں ہے.